बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामी डेवलपमेंट हुई है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब क्यों गुस्से में आज आग बगोला हुए हैं, और आप कहें कि आज तड़ी या धमकी उनकी जानिब से लगाई गई है। मामला क्या है, आपा क्यों खो दिया है चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब ने, तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर इंतहाई अहम मामले की सारी जो जिम्मेदारी है वो डाल दी गई है। सारे का सारा मलबा उन पर डाल दिया गया है। ये क्या मामला चल रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, एक मुस्बत खबर है। अहम तरीन नोटिफिकेशन बिल आखिर जारी हो चुका है। तफसीलात इस हवाले से भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब बढ़ता हूं। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब आज क्यों आग बगोला हुए। मामले का बैकग्राउंड कुछ यूं है कि आज सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से केस की समाअत थी, जिसमें FIA की जानिब से जो नोटिस वगैरह सहाफ़ियों को इशू किए गए थे, ये मुकदमा था। और इसके अलावा 2022-23 से भी मामला ये चलता आ रहा था आज खुद नोटिस का। इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा जो हैं वो खासे बरहम हुए, वो खासे गुस्से में आए, और कुछ अहम जो रिमार्क्स हैं वो उनकी जानिब से दिए गए। क्या उन्होंने कहा, पहले ये रिमार्क्स सुन लें, फिर इन चीज़ों को मैं मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ रिलेट करूँगा, वो भी आपको आगे चल कर मैं बताता हूँ। लेकिन पहले ये जो रिमार्क्स हैं वो आप सुन लें। अच्छा जी, दौरान समाअत चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की जानिब से इस केस में ये समाअत रिमार्क्स दिए गए कि मीडिया में बड़ी मुंतखब रिपोर्टिंग होती है। अब ये रिपोर्ट नहीं होगा कि ये 6 दरख्वास्त गुजार गायब हो गए, इसीलिए हमने कहा हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। क्या कोई और अर्जेंट मामला है, जिस पर सहाफ़ियों के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मतीउल्लाह जान केस का हवाला दिया। तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मैं एक केस को ओपन एंड शट कहूँ तो वो मतीउल्लाह जान का केस है। कि आपके पास इस वाक़े की वीडियो है, हुकूमत अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं देती कि इन लोगों की तलाश है। अगर कुछ नहीं करते तो ऐसा आर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चलाई गई। कहा गया वो एक मीटिंग में बैठी हुई थी। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहें? क्या तासुर जाएगा इस खबर से कि चीफ जस्टिस की अहलिया ऑफिशियल मीटिंग में बैठी थी? ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? क्या फर्द जुर्म आयद करके इन्हें जेल भेजें? क्या ज़्यादा रीट्वीट्स, लाइक्स से पैसे कमाए जा रहे हैं? क्या किसी सहाफ़ी पर झूठ बोलना साबित हो जाए तो इसकी मेंबरशिप ख़त्म करेंगे? ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जी इस केस में उन्होंने दिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक तो अपनी अहलिया के हवाले से जो खबर आई थी जी कि जो इनकी मीटिंग हुई थी, एक उस मीटिंग के अंदर इनकी अहलिया भी मौजूद थी, सरीना ईसा साहिबा। और इस पर इन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने यह खबर दी अब उनका हम क्या करें, क्या तौहीन अदालत उनके ऊपर ना हम जारी कर दें या उनके ऊपर फर्द जुर्म ना लगा दें। एक तो ये। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा जी कि मीडिया में मुंतखब जो रिपोर्टिंग है वो होती है। अच्छा, जहाँ तक मुंतखब रिपोर्टिंग का मामला है, वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से तो आप सबको जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो ऑलमोस्ट लोगों ने देखना भी बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं क्योंकि वहाँ पर वन साइड जो चीज़ें हो रही होती हैं अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक वो दिखा रहे होते हैं। बहरहाल ये जो बात कही है चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब ने कि जो है वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है। अच्छा, इस पर चीफ साहब से फिर ये भी सवाल उठ सकता है कि क्या अदलिया में सिलेक्टिव किस्म का इंसाफ इस वक्त नहीं दिया जा रहा। इवन के चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब की ही अदालत की बात कर ली जाए तो जितने भी फैसले उनकी जानिब से अभी तक दिए गए वो सारे के सारे PTI को जो है वो उससे नुकसान ही हुआ, और फ़ायदा किसको हुआ? मुस्लिम लीग नून को हुआ। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला देख लें, बल्ले के निशान वाला मामला आप देख लें, तो क्या इसको फिर सेलेक्टिव इंसाफ कहा जा सकता है? और फिर इसी तरीके से जो कुछ इस वक्त PTI कारकुनान, PTI रहनुमाओं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ हो रहा है, सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने सनम जावेद की रखता हूँ।
کوئی میرے خیال سے کوئی 7-8 مرتبہ تو وہ گرفتار ہو چکی ہیں، ضمانت اور پھر گرفتار ہو چکی ہیں. تو صاف نظر آ رہا ہے اس کیس کے اندر اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے، 8 کیس ہیں 10 کیس ہیں، سب میں گرفتاری ڈال دیں تاکہ وہ ایک دفعہ کیس کو عدالت میں لے جائیں، قانونی طور پر اس کو لڑ لیں. لیکن جیسی ان کی ضمانت ہوتی ہے ایک معاملے میں، اس کے بعد ان کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو کیا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر قاضی صاحب جو ہے وہ بالکل ابھی تک خاموش ہیں؟ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ بھی تو عدلیہ کے اوپر ایک سوال ہے کہ عدلیہ اس معاملے کے اوپر کیوں نہیں بول رہی کہ یہ کیا جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں. حالانکہ یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ اس طرح سے اگر آپ نے گرفتاری کرنی ہے تو ایک ہی مرتبہ ساری گرفتاریاں کر لیں، یہ نہیں کہ وہ رہا ہو گئی اور پھر آپ گرفتاری جو ہے وہ کر لیں، اور ایک بار 2 بار 3 بار نہیں بلکہ یہ 7-8 مرتبہ ہو چکے، اور ایسی بڑی ایگزامپلز ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا اس کے اوپر یہ پھر انہی کے اوپر جو سوال ہے وہ اٹھتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر کیا نام ہے اپنی اہلیہ کے حوالے سے انہوں نے خبر کا بتایا، یعنی کہ ان کا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کی اہلیہ اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھیں. اب جو انہوں نے یہ کہا جی کہ جنہوں نے یہ خبر بریک کیا، اچھا اس پر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ جیو نیوز کی جانب سے یہ جو خبر تھی ان کے صحافی تھیں، انہوں نے یہ جو خبر تھی وہ دی تھی، اور جیو کے حوالے سے آپ خیال کر سکتے ہیں کہ وہ شاید چیف جسٹس صاحب کا پسندیدہ چینل ہو. بہرحال جو بھی ہے انہوں نے یہ خبر دی تھی، اور اس پر چیف صاحب نے کہا کہ کیوں نہ توہین عدالت یا فرد جرم کیوں نہ پھر ہم معاملہ لے کر آگے جائیں. تو انڈائریکٹلی اس کو ایک دھمکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ چیز کیوں نہ ہو. تو چلے ٹھیک ہے، وہ خبر صحیح غلط آپ اس کو کہہ دیں، ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا. لیکن اب یہ جو ایکسٹینشن والی خبر ہے اس وقت جو گردش کر رہی ہے، اس کے اوپر پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ اب ایک اہلیہ والی خبر کو لے کر انہوں نے کہا جی کہ یہ جھوٹی خبر ہے، یہ ٹھیک خبر نہیں ہے. تو ایکسٹینشن والے معاملے کے اوپر ابھی تک ان کی جانب سے کیوں کوئی کلیئرنس جو ہے وہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ اس پر بہت بڑی ڈیولپمنٹس اس طرح سے ہوئی ہیں کہ مختلف میڈیا چینلز کے اوپر بھی یہ جو خبر ہے وہ چلی ہے کہ اس حوالے سے کوئی جو تیاری ہے وہ بھی حکومت کر رہی ہے. تو بہرحال جی کیا پھر یہ سلیکٹیو قسم کے ریمارکس ان کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں. اور پھر اپنی اہلیہ کے حوالے سے انہوں نے یہ چیزیں تو کہیں، لیکن جو کچھ عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو عدالتیں کر رہی ہیں، تو وہاں پر قاضی صاحب بالکل خاموش ہیں. عدالتیں یا آپ کہیں کہ ان کے جو مقدمے ہیں کیسے ان فیئر ٹرائل کے بغیر وہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور آگے آ کے ہائی کورٹ میں ان کو اڑا دیا جاتا ہے. تو بہرحال پھر یہ سارے سوالات ان کے اوپر بھی اٹھتے ہیں. اور اسی معاملے کے اوپر ایک ویڈیو ہے چند سیکنڈ کی ارشد شریف صاحب کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اور یہ جی قمر مکین صاحب ہیں، چونکہ یہ اس پروسیڈنگ کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے جی کہ آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی کے بعد یہ کچھ الفاظ تھے ارشد شریف صاحب کے، یہ بار بار یاد آ رہے ہیں. تو یہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، آپ بھی ذرا سنیے گا، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. میڈیا تو صرف آئینہ دکھاتا ہے، اور اگر اس آئینے میں آپ کی شکل بدنما نظر آ رہی ہے تو آئینہ مت توڑیں، اپنی شکل بدلیں، اپنی شکل کے خد و خال بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جی ارشد شریف صاحب ہیں، انہوں نے ان کے جو الفاظ تھے وہ آج بھی وہ جو ہے وہ رپورٹنگ جو کرتے تھے وہ چیزیں آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں. بہرحال یہ ان کے الفاظ سے جو آج بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کو بطور ایگزامپل کوٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال جی یہ تو ہوگی عدالتی پروسیڈنگ کے حوالے سے معاملہ. دوسری طرف ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ایک مقدمے کی سماعت تھی، اور اس مقدمے کی سماعت کے دوران عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، اور بڑے خوفناک قسم کے انکشافات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو جی آپ کے سامنے میں گفتگو رکھتا ہوں. یہ رضوان قاضی صاحب ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، یہ سیشن کورٹ کور کرتے ہیں. جب میں سیشن کورٹ کور کرتا تھا تو ہم اکٹھے ہی کرتے تھے، پھر ابھی میں سپریم کورٹ میں آ گیا ہوں تو یہ ابھی بھی سیشن کورٹ کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا اور رپورٹ کیا ہے جی کہ اڈیالہ جیل سے خوفناک خبر، بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا. بشریٰ بی بی کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں. بشریٰ بی بی کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کا حکم دیا جائے. ہمیں شک ہے کہ بشریٰ بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہوں گے. عمران خان کا احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا سے مکالمہ. تو یہ عمران خان صاحب کی جانب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اور بڑے
خوفناک قسم کے انکشافات انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے کیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ پھر اس کی جو ذمہ داری ہے کچھ ہوا تو وہ کس کے اوپر عائد ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے مزید بشرا بی بی نے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے امریکی ایجنٹ ہونے سے متعلق پارٹی میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا گیا، اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل کمرہ عدالت میں گفتگو۔ تو کیا ہو رہا ہے بشرا بی بی کے ساتھ، یہ انہوں نے خود جو انکشافات ہیں وہ کیے ہیں۔ اسی طرح سے جیل میں عمران خان صاحب نے صحافیوں سے مزید بھی کچھ گفتگو کی ہے، اس پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ججز کے خط پر فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ایک تو جو لارجر بینچ چیف صاحب نے بنایا اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی کو تب تک غائب رکھا گیا ہے، اب تک غائب رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا ادھر سے مٹا ہوا، اچھا وسل بلور کو تحفظ ملتا ہے مگر کمشنر کو غائب کر دیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیوں اس پر تحقیقات نہیں ہوئی؟ یہ بھی عمران خان صاحب نے سوال اٹھایا۔ پھر اسی طریقے سے شکر ہے کہ تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا۔ ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی۔ پھر عمران خان صاحب نے مزید کہا جی کہ عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے، چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار ہے، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کیا۔ پھر جی عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناؤں۔ عمران خان صاحب کا انکشاف، یہ کچھ اہم گفتگو ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے، اور یہ لاسٹ والی جو بات عمران خان صاحب نے کہی ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید ان جج صاحب کو زبردستی بٹھا کر کہا گیا ہو جی کہ آپ سنائیں فیصلہ، اور اسی لیے انہوں نے کہا جی کہ بیٹے کا ولیمہ میں تب تک نہیں کر سکوں گا کہ جب تک میں یہ جو فیصلہ ہے وہ نہ سنا دوں، اور اسی لیے انہوں نے پھر شاید جلدی میں جو فیصلہ ہے وہ سنایا ہے۔ تو یہ کچھ اہم ترین انکشافات ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے کیے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت تھی عمران خان صاحب کی، تو اس کی کوریج ہوئی ہے، وہاں پر آج صحافیوں کو بھی الاؤ تھا جانا، تو اس کوریج کے دوران عمران خان صاحب نے بھی گفتگو کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے بھی جو گفتگو ہے وہ کی گئی۔ آخر میں ناظرین قومی اسمبلی سے خبر آپ کو دیتا چلوں کہ عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں جی کہ شاید قائد حزب اختلاف بھی مقرر نہ کرنے دیا جائے پی ٹی آئی کو، لیکن بالآخر وہ مقرر ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ وہ جو ایک نوٹیفیکیشن آپ کہیں یا جو اعلامیہ ہے وہ کہیں یا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے آپ کہیں ڈیٹیلز وہ سامنے آ چکی ہیں۔ آفیشلی طور پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد عمر ایوب کی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات ہوئی، جس میں اسپیکر ایاز صادق نے عمر ایوب کی درخواست کی تصدیق کر دی۔ اسپیکر کی جانب سے عمر ایوب خان کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کرنے کے بعد قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی تقرری کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ خیال رہے 8 فروری کے انتخاب کے بعد 86 آزاد اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی، ان میں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب شامل نہیں تھے۔ تو بہرحال جی عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا جو مرحلہ ہے عبور کر چکے ہیں اور ان کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔